द डिबेट में खुश आमदीद। आज हम एयर लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की 2025 की सालाना रिपोर्ट का जायजा ले रही हैं। खास तौर पर हम कंपनी की तरक्की की रफ्तार और मुस्तकबिल के जो इम्कानात हैं उन पर बात करेंगी। जी, और हमारी गुफ्तगू का जो मरकजी नुक्ता है वो ये है कि क्या एयरलिंक की माजी की मुतासर कुन तरक्की की रफ्तार रही है, खास तौर पर अगर हम माली साल 2025 की कारकर्दगी के इशारियों और मार्केट के जो चैलेंजेस हैं उनको देखें तो क्या ये रफ्तार मुस्तकबिल में भी बरकरार रह सकती है? जी, मैं इस बात पर जोर दूंगी कि कंपनी की तरक्की का जो तसलसल है उसकी मजबूत बुनियादें हैं और मुस्तकबिल के मौके वो इसकी पायदारी की तरफ इशारा करते हैं। जबकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि हालिया कारकर्दगी के कुछ पहलू, बैरूनी खतरात और कंपनी का कुछ चीज़ों पर जो इन्हिसार है वो इस तसलसल पर सवालिया निशान लगाते हैं। कारकर्दगी को देखें, पिछली दहाई में 33.3% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CGAR यानी सालाना औसतन इस शरह से तरक्की, ये बिलाशुबा मुतासिर कुन है। माली साल 2015 में आप देखें तकरीबन 6 अरब रुपए की आमदनी थी और माली साल 2024 में ये तकरीबन 130 अरब रुपए तक पहुंच गई, जो 9 सालों में 41% CGAR बनता है। ये एक गैर मामूली कामयाबी है। ये आदादो शुमार वाकई मुतासिर कुन है, इसमें कोई शक नहीं। माजी की कारकर्दगी पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें हाल और मुस्तकबिल को भी तो मद्देनजर रखना होगा। अब देखें, माली साल 2025 में कंसोलिडेटेड आमदनी में नुमाया कमी हुई है, यानी पिछले साल के 129.7 अरब रुपए के मुकाबले में ये 104.4 अरब रुपए रह गई। तो क्या इसे सिर्फ पिछले साल की जो गैर मामूली कारकर्दगी थी उसके बाद एक मामूली इस्लाह समझना काफ़ी है? CEO की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि माली साल 24 में जो इजाफा था वो असल में पेंट अप डिमांड की वजह से था, जो मौशी चैलेंजेस के बाद पैदा हुई थी। तो कहीं ये कमी मार्केट की बुनियादी कमजोरी की अलामत तो नहीं? आमदनी में कमी के इस नुक्ते पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कंपनी की दीगर मजबूतियों का जिक्र करना जरूरी समझती हूँ। एयरलिंक की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम है, जिसे पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी पैक्रा की जानिब से A+ लॉन्ग टर्म और A1 शॉर्ट टर्म रेटिंग्स मिली हैं, वो भी इसको वाज़े करती हैं। ये रेटिंग्स कंपनी की वाजिबात अदा करने की मजबूत सलाहियत की निशानदेही करती हैं। फिर माली साल 2025 में खालिस मुनाफा 4.7 अरब रुपए तक पहुंच गया। मजीद ये कि कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन्स तक महदूद नहीं रही, Xiaomi के स्मार्ट टीवी की मकामी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की गई है, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 1,80,000 यूनिट्स हैं। और मुस्तकबिल में घरेलू आलात यानी वाइट गुड्स, उनकी पैदावार का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। आप मुनाफे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझना अहम है कि ये मुनाफा आया कहाँ से। CEO की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मुनाफे में बेहतरी की जो वजूहात बताई गई हैं उनमें मौसर लागत की कमी, बेहतर सप्लाई चेन, पाकिस्तानी रुपए का इस्तेहकाम और शरह सूद में कमी शामिल है। इनमें से बेशतर अवामिल जो हैं वो बैरूनी हैं और इनका हमेशा बरकरार रहना वो यकीनी नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंपनी की बुनियादी कारोबारी कारकर्दगी यानी उसकी अपनी मसनूआत की फ़रोख्त और मार्केट में पोजीशन वो इतनी मजबूत है? इसके अलावा कंपनी का अपना स्वॉट तज्जिया यानी ताकत, कमज़ोरी, मौक़े और ख़तरात का तज्जिया, उसमें संगीन कमज़ोरियों और ख़तरात का जिक्र है। दरामदशुदा खाम माल और पुर्जा जात पर शदीद इन्हिसार ये कंपनी को आलमी सप्लाई चेन के मसाइल जैसे कि बैनुल-अक़वामी तनाव इसके सामने इंतहाई कमज़ोर बनाता है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी का खतरा दरामदी लागत को बढ़ा सकता है। इसी तरह हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली, ख़ास तौर पर अगर दरामदी ड्यूटीज़ में नरमी की जाए तो ये मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत की मुसाबकती कीमत को मुतासिर कर सकती है और मुल्की सतह पर अमनो अमान की सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने जिन खतरात का जिक्र किया वो यकीनन अहम है और रिपोर्ट में उनका इतराफ़ भी किया गया है। लेकिन यहीं पर कंपनी का जो 360 डिग्री इकोसिस्टम है वो अहमियत अख्तियार कर जाता है। इस मॉडल में डिस्ट्रीब्यूशन का एक वसी नेटवर्क है, 16 इलाकाई मराकज़ हैं, 300 शहरों तक रसाई है। मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी सलाहियत है, सालाना 12 मिलियन फ़ोन्स बनाने की फैसिलिटी है, नई टीवी फैसिलिटी है
اور ریٹیل نیٹ ورک بھی ہے بڑے شہروں میں آؤٹلیٹس کے ساتھ۔ یہ مربوط نظام کمپنی کو نہ صرف مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ سپلائی چین پر بہتر کنٹرول بھی فراہم کرتا ہے۔ عالمی برانڈز جیسے سیمسنگ، زیاؤمی، ایپل ایک مجاز ری سیلر کے طور پر ٹیکنو، آئیٹل، ایسر گیجٹس اور آئی میکی کے ساتھ سرکاری یا خصوصی معاہدے اس کی بنیاد کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اور مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں 8 ایکڑ پر ایک نئی جدید مینوفیکچرنگ یونٹ کی تعمیر میں سرمایہ کاری، جس کا کورڈ ایریا 1.4 ملین مربع فٹ ہوگا، یہ پیداواری صلاحیت میں اضافے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ عالمی شراکت داریاں ٹھیک ہیں، بلا شبہ کاروباری حجم بڑھاتی ہیں، لیکن یہ ایک طرح کا انحصار بھی تو پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر شیاؤمی کا خصوصی پارٹنر ہونا ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس شراکت داری کی نوعیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر براہ راست کمپنی پر پڑے گا۔ کیا یہ ماڈل واقعی میڈ ان پاکستان کے ویژن کو مکمل طور پر پورا کرتا ہے، یا یہ بڑی حد تک غیر ملکی ٹیکنالوجی کی اسمبلی اور تقسیم پر مبنی ہے؟ دوسری بات مارکیٹ کی طلب کی۔ اگرچہ پاکستان میں 130 ملین اسمارٹ فون صارفین کا ہونا اور 2G سے اسمارٹ فونز کی طرف منتقلی یہ ایک بڑا موقع ہے، لیکن جو جاری معاشی دباؤ ہے اور بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ عام صارف کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ کیا مستقبل میں طلب اتنی ہی مضبوط رہے گی جتنی ماضی میں تھی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یہیں سے ہماری بحث کے بنیادی نکات شروع ہوتے ہیں۔ پوز۔ پہلا نکتہ، مالی سال 2025 میں آمدنی میں کمی، کیا یہ ایک وقتی اصلاح ہے یا مستقبل کے لیے انتباہ؟ پوز۔ میرے نزدیک مالی سال 2024 کی جو غیر معمولی ترقی تھی، جو مالی سال 2023 کے مقابلے میں 3.5 گنا تھی، وہ واضح طور پر پینٹ اپ ڈیمانڈ کا نتیجہ تھی، جیسا کہ ڈائریکٹرز کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے۔ لہٰذا مالی سال 2025 میں ہونے والی کمی کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے مارکیٹ کا معمول پر آنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کمی کے باوجود کمپنی کا کنسولیڈیٹڈ خالص منافع 4.6 ارب سے بڑھ کر 4.7 ارب روپے ہوا، اور نیٹ مارجن یعنی آمدنی پر منافع کی شرح 3.5% سے بڑھ کر 4.5% ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار کمپنی کی اندرونی مضبوطی، مؤثر انتظامی حکمت عملی اور لاگت پر قابو پانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، A+A1 کریڈٹ ریٹنگ بھی اسی مالیاتی صحت کی تصدیق کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے معمول کی اصلاح کیوں قرار دے رہے ہیں، لیکن میرا زاویہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ تقریباً 130 ارب سے کم ہو کر 104 ارب روپے پر آنا، یعنی تقریباً 20% کمی، یہ کوئی معمولی بات نہیں جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے، خاص طور پر جب کمپنی کا اپنا سواق تجزیہ بیرونی خطرات جیسے درآمدی انحصار، روپیہ کی قدر میں ممکنہ کمی اور پالیسیوں میں تبدیلی کے امکانات ان کو نمایاں کرتا ہے۔ کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی مستقبل میں مارکیٹ کی ممکنہ سست روی یا معاشی دباؤ کے اثرات سے محفوظ رہے گی؟ صرف مالی سال 24 کے غیر معمولی اعداد و شمار کو بنیاد بنا کر مستقبل کے بارے میں پرامید رہنا شاید حقیقت پسندانہ نہ ہو۔ یہ کمی ایک انتباہی اشارہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماضی کی جو تیز رفتار ترقی تھی شاید اب وہ برقرار نہ رہے۔ آپ کا نکتہ اہم ہے کہ اس کمی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن میں پھر کہوں گی کہ منافع اور مارجن میں اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ کمپنی نے حالات کا مقابلہ بہتر انداز میں کیا ہے۔ آئیے اب دوسرے نکتے کی طرف چلتے ہیں، مستقبل میں ترقی کے محرکات، مقابلہ درپیش خطرات۔ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں نئی جدید ترین مینوفیکچرنگ یونٹ کا قیام، جو کہ ایک اسپیشل اکنامک زون SEZ میں واقع ہے، یہ ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ SEZ میں ہونے کی وجہ سے کمپنی کو مشینری کی درآمد پر 0 ڈیوٹی اور 10 سالہ ٹیکس چھوٹ جیسے فوائد حاصل ہوں گے، جو لاگت کم کرنے اور منافع بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات میں تنوع، جیسے شاؤمی ٹی وی کی پیداوار اور مستقبل میں گھریلو اپلائنسز کے منصوبے، یہ آمدنی کے نئے ذرائع پیدا کریں گے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی ڈیجیٹلائزیشن، نوجوان آبادی، 130 ملین سے زائد سمارٹ فون صارفین کا بڑا بازار اور
چیئرمین اور سی ای او کی رپورٹس میں بیان کردہ بہتر معاشی حالات کی امید، یہ سب عوامل مل کر مستقبل کی ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام ممکنہ محرکات اپنی جگہ، لیکن ان کے مقابلے میں جو خطرات کھڑے ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سواٹ تجزیہ میں جن خطرات کا ذکر ہے وہ محض نظریاتی نہیں، حقیقی ہیں۔ درآمد شدہ خام مال اور پرزہ جات پر شدید انحصار، یہ کمپنی کی سپلائی چین کو عالمی سطح کے جھٹکوں جیسے کہ شپنگ کے مسائل یا کسی بڑے سپلائر کے ہاں پیداوار میں رکاوٹ، اس کے سامنے بے بس کر سکتا ہے۔ روپے کی قدر میں گراوٹ براہ راست درآمدی لاگت بڑھا دیتی ہے، جس سے یا تو قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں یا منافع کم ہوتا ہے۔ اور اگر حکومت مقامی صنعت کو فروغ دینے کی پالیسیوں سے ہٹ کر درآمدی ڈیوٹی کم کر دیتی ہے تو ایئر لنک جیسی مقامی اسمبلنگ یا مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنیوں کے لیے درآمد شدہ تیار مال کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا سی اے زیڈز کے مالی فوائد ان تمام بنیادی کاروباری خطرات، خاص طور پر عالمی سپلائی چین کی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ خطرات موجود ہیں اور کوئی بھی کاروبار ان سے مبرہ نہیں، لیکن SEZ کے فوائد صرف ٹیکس چھوٹ تک محدود نہیں، یہ لاجسٹکس اور بنیادی ڈھانچے کے اعتبار سے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ کمپنی کا 360 ڈگری ماڈل بھی اسے سپلائی چین پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے، جس سے وہ ان خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اب تیسرے نقطے پر آتے ہیں جو منافع کی پائیداری اور اس کے معیار سے متعلق ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، مالی سال 2025 میں کنسولیڈیٹڈ خالص منافع بڑھ کر 4.7 ارب روپے ہو گیا اور نیٹ مارجن بھی 3.5% سے بڑھ کر 4.5% تک پہنچ گیا۔ میرا موقف ہے کہ یہ صرف بیرونی عوامل کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کمپنی کی آپریشنل کارکردگی میں بہتری، لاگت کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے اور بہتر سپلائی چین مینجمنٹ جیسی اندرونی حکمت عملیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ میں اس نقطے پر آپ سے مکمل اتفاق نہیں کرتا۔ سی ای او کی رپورٹ خود منافع میں بہتری کی بنیادی وجوہات میں مؤثر لاگت میں کمی، جو کہ بعض اوقات معیار پر سمجھوتا کر کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بہتر سپلائی چین جو بیرونی حالات پر منحصر ہو سکتی ہے، کرنسی کا استحکام مکمل طور پر بیرونی عنصر، اور پالیسی ریٹ میں کمی، یہ بھی مکمل طور پر بیرونی عنصر، ان کا ذکر کرتی ہے۔ ان میں اندرونی کارکردگی کا عنصر یقیناً ہوگا، لیکن بیرونی عوامل کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کمپنی بنیادی طور پر اپنی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے یا مارکیٹ میں اپنا حصہ بڑھا کر منافع کما رہی ہے، یا یہ زیادہ تر بیرونی سازگار حالات اور لاگت میں کٹوتیوں کا نتیجہ ہے؟ اگر منافع کا بڑا حصہ بیرونی اور ممکنہ طور پر عارضی عوامل پر منحصر ہے تو اس کی پائیداری پر سوال اٹھانا جائز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ بیرونی عوامل پر زیادہ زور دے رہے ہیں، لیکن لاگت میں کمی اور سپلائی چین کی بہتری کو محض بیرونی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انتظامی فیصلے اور مؤثر حکمت عملی کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کہ اندرونی طاقت ہے۔ یہ درست ہے کہ سازگار بیرونی حالات سے فائدہ اٹھایا گیا، لیکن ایسا کرنے کے لیے بھی اندرونی صلاحیت اور تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چوتھے اور آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، 360 ڈگری ماڈل کی لچک۔ میرا ماننا ہے کہ ڈسٹریبیوشن، مینوفیکچرنگ اور ریٹیل کا یہ مربوط نظام کمپنی کو ایک بڑی اسٹریٹجک برتری فراہم کرتا ہے۔ یہ انہیں مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے، مصنوعات کو تیزی سے صارفین تک پہنچانے اور پوری ویلیو چین پر بہتر کنٹرول رکھنے کے قابل بناتا ہے، جو اسے زیادہ لچکدار بناتا ہے۔ اس مربوط ماڈل کے فوائد سے انکار نہیں، لیکن اس کی بنیاد یعنی مینوفیکچرنگ وہ اب بھی بڑے پیمانے پر درآمد شدہ پرزہ جات پر انحصار کرتی ہے۔ یہ اس ماڈل کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر عالمی سطح پر پرزہ جات کی قلت پیدا ہوتی ہے، یا ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یا شپنگ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا روپے کی قدر میں شدید کمی آتی ہے، جیسا کہ ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو یہ پورا 360 ڈگری ایکو سسٹم دباؤ میں آ سکتا ہے۔ سواٹ تجزیہ خود اس درآمدی انحصار کو ایک کلیدی کمزوری کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ رپورٹ میں مقامی سطح پر پرزہ جات کی تیاری یا وینڈر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹھوس قابل ذکر منصوبہ بندی نظر نہیں آتی۔ جب تک یہ گہرا انحصار کم نہیں ہوتا، اس 360 ڈگری ماڈل کی حقیقی لچک محدود رہے گی اور یہ بیرونی جھٹکوں کے سامنے کمزور رہے گا۔
بحث کو سمیٹتے ہوئے میرا موقف یہ ہے کہ ایئر لنک نے ماضی میں غیر معمولی ترقی کی ہے اور مالی سال 2025 میں آمدنی میں کمی کے چیلنج کے باوجود منافع اور مارجن کو بہتر بنا کر اپنی انتظامی صلاحیت اور بنیادی مضبوطی کا ثبوت دیا ہے۔ سندر میں نئی بڑی سرمایہ کاری، مصنوعات میں تنوع کے منصوبے، مضبوط عالمی شراکت داریاں اور مربوط 360 ڈگری ایکو سسٹم، یہ سب مستقبل میں پائیدار ترقی کے لیے ٹھوس بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ اور میرا اختتامی نقطہ نظر یہ ہے کہ ماضی کی شاندار کارکردگی اپنی جگہ، لیکن مالی سال 2025 میں آمدنی میں نمایاں کمی، یہ ایک اہم اشارہ ہے۔ سواٹ تجزیہ میں جو خطرات اجاگر کیے گئے ہیں، خاص طور پر درآمد شدہ پرزہ جات پر گہرا انحصار، روپے کی قدر کا اتار چڑھاؤ اور ممکنہ پالیسی تبدیلیاں، یہ مستقبل کی ترقی کی پائیداری پر سنجیدہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ حالیہ منافع بخشی میں بیرونی عوامل کا جو ممکنہ طور پر بڑا کردار نظر آتا ہے، وہ اس کے معیار اور تسلسل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایئر لنک بلا شبہ پاکستان کے ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے شعبے میں ایک نہایت اہم اور با اثر کمپنی ہے۔ بالکل، لیکن اس کی مستقبل کی سمت اور کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ ان بیرونی چیلنجز، خاص طور پر سپلائی چین کے خطرات اور معاشی اور سیاسی غیر یقینی صورتحال، ان سے کس طرح مؤثر طریقے سے نمٹتی ہے اور اپنے توسیع منصوبوں اور تنوع کی حکمت عملیوں کو کتنی کامیابی سے نافذ کر پاتی ہے۔ جی، اور اس موضوع کو مختلف زاویوں سے پرکھنا ضروری ہے تاکہ ایک مکمل اور متوازن تصویر سامنے آ سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو نے ایئر لنک کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کے امکانات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ حتمی رائے قائم کرنا ہم ہمیشہ کی طرح اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں، اور ہم آپ کو ترغیب دیں گے کہ فراہم کردہ سالانہ رپورٹ کا خود بھی گہرائی سے جائزہ لیں۔